बनाने के बावजूद भी उसे रिपीट नहीं किया है। और यूरोप का बर-ए-आज़म जो आज गालिब है हमारी तहज़ीब व तमद्दुन के ऊपर, वो डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता था। ये इस्लामी तालीमात थी। इब्न सीना ने, अल-फ़ाराबी ने, अल-किंदी ने, इब्न रुश्द ने, ये सारी इस्लामी थिंकर्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, इन्होंने निशात सानिया को इंट्रोड्यूस किया है यूरोप के अंदर। इस्लाम है ही मोहब्बत का नाम, और जब मोहब्बत होगी तो फिर टॉलरेंस पैदा होगा। मोहब्बत के ज़रिए से रवादारी पैदा होती है, और रवादारी के सिले में ज़मीन पर अदल कायम होता है, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। अदल की राह में अगर इक़्तिसादी तौर पर आप देखा जाए तो सूदी निज़ाम हायल होता है। दुनिया के ऊपर मग़रिब का निज़ाम गालिब है, जिसके नतीजे में हम इक़्तिसादी तौर पर भी मग़रिबी निज़ाम की नहूसतों का शिकार हैं। और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा उनकी इजारादारी कायम रहेगी, और इस निज़ाम को फ़रोग़ दिया गया है ताकि मग़रिब अपनी इजारादारी को कायम रखे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इसे राइज करें। अमल, आपकी नीयत जब तक ठीक नहीं होगी उस वक्त तक सूदी निज़ाम आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ख़ारिज नहीं हो सकेगा। मदनी चैनल जो है वो तहसीन का मुस्तहिक़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर चैनल को मदनी चैनल से ये मैसेज लेना चाहिए कि जो इस्लामी तालीमात हैं जिसके फ़रोग़ के लिए आप जहद कर रहे हैं उस पर अमल दरामद करें। सूद का मौजू लेकर आपने इस बात का मौका फ़राहम किया है दूसरे चैनल्स को कि वो आपको फॉलो करें। सिर्फ मदनी चैनल पर इन्होंने इतना ही नहीं कहा, इन्होंने और भी कुछ कहा है। मैं इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाता हूँ, मगर इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इन्होंने बहुत एक वास्ट सिनेरियो में बात की है और बहुत ब्रॉड विजन पे इन्होंने बात की है, और सरमायादाराना निज़ाम पर इन्होंने बात की है। लेकिन ये एक टॉपिक है कि दुनिया में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर जो होता चला जा रहा है, ये एक निज़ाम है। ये हर थोड़े बरसों के बाद एक निज़ाम, एक थ्योरी आती है हमारे माशरे के अंदर, जिसके ऊपर ये सरमायादारी और ये सारा वो मतलब कि वो घूमता है ये सारा निज़ाम। और ये बस कुछ सैकड़ों ख़ानदान होते हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसे बिज़नेस टाइकॉन्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जो ये मिलकर सारी ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह चला रहे होते हैं। और बस ये चल रहा होता है कि यहाँ आई तेज़ी, ये गरीबों का पैसा गया, वो उठा, और जो कमाया गया, फिर उधर बिठाया, फिर उधर से कहीं और मतलब कि वो सेक्टर के अंदर कोई बातचीत चली, वहाँ गरीबों का और नॉर्मल लोगों का पैसा गया। सोना बेचकर, ऑनरशिप घर बेचकर किराए के घर पे जाकर गया, चलो 2 पैसे आ जाएंगे। उधर गए, इन्वेस्टमेंट किया, थोड़े अरसे के बाद वहाँ थोड़ा बहुत मतलब कि वो तेज़ी का रुझान ये हुआ, उधर का चक्का बैठा, वो सारा पैसा कहीं से मुँह निकल गया, फिर कहीं निकल गया, फिर कहीं निकल गया, घूम रहा है। और दौलतमंदों की तिजोरियों में माल जा रहा है। गरीब आदमी उठता है, फिर कहीं लालच में जाता है, फिर बैठता है, फिर निकलता है, फिर कर्ज़े उतारता है, फिर उठता है, फिर कहीं लालच में जाता है, फिर गिरता है, फिर बाहर निकलता है, फिर कर्ज़ा लेता है, फिर जाता है। बस ये चल रहा है और वहाँ पर ये है। तो ये भी एक निज़ाम दुनिया में बना हुआ है। मगर इन्होंने दावत इस्लामी के इस हवाले से इस इक़दामात को इन्होंने अप्रिशिएट किया। अगरचे हमें तासुरात देने वाले बहुत कुछ कहते हैं, डेफिनेटली बहुत कुछ कहते हैं, और लेकिन हर बात वो हम मीडिया पर ला नहीं सकते, और बाज़ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं जिसमें हम उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करें और इनसे हम इस मामले में डिस्कशन करें। लेकिन मैं इनका और इनके दीगर जो भी लोग हैं, इनके तासुरात जो हमें मिले हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये वक्त देकर और हमें मतलब कि हमारे साथ एक आवाज़ से आवाज़ मिलाते हैं। और इनकी बात चूँकि बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस पर मबनी होती है और एक प्रैक्टिकल तौर पर ये एक चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं। आइए देखते हैं कि मदनी चैनल के बारे में मज़ीद क्या कहते हैं। मदनी चैनल के रवाज को और उसने जो कल्चर फ़रोग़ दिया है, जिसे कई सौ ममालिक में देखा जाता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है। आपके यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आपके यहाँ रेटिंग नहीं है, आपके यहाँ बरहनगी नहीं है, आपके यहाँ तहज़ीब का वो पहलू नहीं है जो जिसमें कसाफत भरी हुई है, गलाज़त भरी हुई। आप जो काम कर रहे हैं वो खैर का काम कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं। आपका तरीक़ाकार जो है वो कुरान करीम की तालीमात को फ़रोग़ देना है, चाहे सोशल सेक्टर हो या इकनॉमिक सेक्टर हो। ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत
کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات لوگ بڑے دو ہاتھوں سے ایک چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے اور قبول کر رہے ہوتے ہیں. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، اور ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اگر سود میں مبتلا ہیں براہ کرم نکل آئیے. یہ ہرگز آپ کی انفرادی زندگی کے لیے بھی درست نہیں، آپ کی اجتماعی زندگی کے لیے درست نہیں، آپ کے فیملی کے لیے درست نہیں. میاں بیوی میں فتنہ ہوتا ہے سود کی وجہ سے، باپ بیٹوں میں جھگڑا ہوتا ہے سود کی وجہ سے، اور گھر کا امن تباہ ہوتا ہے سود کی وجہ سے، گھر کا سکون برباد ہوتا ہے سود کی وجہ سے. بعض اوقات ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ آپ لاکھ علاج کراؤ مگر شفا نہیں ملتی. ہو سکتا ہے اس کی بھی کوئی وجہ سود بن جاتی ہو، اور بہت کچھ طلاقیں تک ہو جاتی ہیں، محبت بڑے گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. بڑے ایک نارمل سی زندگی تھی، ایک بیلنس کے ساتھ آپ چل رہے تھے، اور ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنی آسائشیں نہیں تھیں، لیکن آپ کے اندر محبت تھی، آپ میں پیار تھا، بیوی شوہر کا احترام کرتی تھی، شوہر بیوی سے محبت کرتا تھا، بچے ماں باپ کا ادب احترام کرتے تھے، اور وقتاً بڑے خوشی کے لمحات آپ گزارتے تھے. لیکن سود نے دیکھیے آپ کو کہاں سے کیا کر دیا. آج آپ قرضوں میں چلے گئے کیونکہ آپ یہ سوچ کر چلے تھے کہ میں یہ پیمنٹ کر دوں گا، لیکن سودی ادارہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ ایک ایسا خوفناک جال ہے کہ جو لالچ کی وجہ سے یا کسی اس میں پڑ گیا، یہ جال سے اتنی آسانی سے نکل نہیں پاتا. یہ گلی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اور آپ کو ایسا دبوچ کے رکھ دیتی ہے کہ سانس لینے تک کی گنجائش نہیں چھوڑتی، اور آپ کو نچوڑ لیتی ہے، آپ کو خون چوس لیتی ہے. یہ بالکل آپ کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے. یہ اتنی عجیب و غریب نحوست، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تو نکل آئیے، اگر ہیں تو باقاعدہ آپ اعلان کیجئے، کھل کر اعلان کیجئے، بانگ دہل اعلان کیجئے کہ میں آج سے سود سے باہر آ رہا ہوں، میرا بزنس سود سے باہر آ رہا ہے. آپ بالکل بات چیت کر کے ختم کر دیں، ہمیں SMS کریں، ہمیں کال کریں، آپ بالکل کھل کر آئیں، اور ایک سود کے خلاف آپ مل کر اعلان جنگ کریں. سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی. آپ گھر میں بیٹھ کر اعلان کریں، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اور کیوں نہ ہم سود کے خلاف جنگ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یعنی سود کا کام کرنے والا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، تو ہم اس سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہ کریں. تو سود کے ساتھ اعلان جنگ تو چھڑی ہوئی ہے، اعلان جنگ تو ہوا ہے، جنگ ہماری جاری رہے گی. اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو، ایک ایک عاشق رسول کو جو بدقسمتی کے ساتھ سود میں مبتلا ہو، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو سود سے نکالیں گے. اب عزم کریں اپنے طور پر، اللہ اگر آپ کو توفیق دے اور آپ کی نیت و ارادہ بنتا، وعدہ کریں، اب ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی فلاں کو جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ سود میں مبتلا ہے، میں انشاءاللہ کو سود سے نکالوں گا، اس کو سودی ادارے سے نکالوں گا، اس کو سودی تحریر سے نکالوں گا، اس کو سودی گواہوں سے نکالوں گا. جن پر لعنت کی گئی ہے اس کے بارے میں معلومات کیجئے سود کے معاملے میں، اور ان سب کو نکالیے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے دوست ہو، آپ کے احباب ہو، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی ہو، نکالیے. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. ذرا سوچئے، اگر ایک کو بھی آپ سود سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. نظر اللہ کی رضا پر ہو، اخلاص کے ساتھ کام کرنے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. پلیز ساتھ دیجئے. یہ کروڑوں لوگ مل کر، کروڑوں امتی مل کر اگر کوشش کریں اور ہم مل کر اس سودی نظام کی جو جڑیں ہیں ان کو اکھاڑ کر پھینکیں، تو کوئی تعجب نہیں کہ سودی نظام اور یہ سودی معیشت کا اور یہ سودی معاملہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. صرف قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کو سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ تم پر رحمتوں کا می برسائے گا، وہ تم پر اپنے غیب کے دروازے کھول دے گا، وہ تم پر اپنے غیب کے خزانے کھول دے گا، وہ تم پر خوشیاں، آسانیاں، عافیت، محبت، پیار، اتفاق
عطا فرمائے گا, تمہیں معیشت میں برکت دے گا, تمہارے رزق میں برکت دے گا, تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان تک نہیں جاتا, تمہاری مطلب کہ تمہارے تجارت کے راستے کھول دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. بڑا قادر مطلق ہے میرا رب کریم, اس پر بھروسہ کیجئے. ہمارے پاس کچھ پروفیشنلز کے تاثرات ہیں جنہوں نے ایک اپنا اینالائز اور اپنا تجزیہ پیش کیا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. میرا نام محمد عمران ہے, میں ایک آئی ٹی کمپنی سے تعلق رکھتا ہوں, کوآرڈینیٹر ہوں. سود ایک عام بندہ کیوں لینا چاہتا ہے؟ سود لینے کی سب سے جو بڑی وجہ آج کل جو آج کل کی غربت ہے. غربت کیوں ہے؟ اب ایک بینک والا ہے, وہ ہمیں آفر کرتے ہیں. ایک عام بندہ ہے, ایک اگر جسٹ فار ایگزامپل میں اپنی ایک بات کرتا ہوں نیچرلی, کہ اگر مجھے جو ہے میری ضرورت ہے, مجھے گاڑی لینی ہے, میں نہیں لے سکتا. مجھے بائک لینے میں نہیں لے سکتا. مجھے گھر لینا ہے, میں نہیں لے سکتا. میری سیلری جو صرف 8,000 یا 10,000 روپے تنخواہ, میری مطلب گھر کے اخراجات ہیں وہ 20,000 روپے ہیں. تو اس کے میں بھی یہ کرتا ہوں کہ مجھے بینک والا آفر کرتا ہے کہ میں آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہوں, بھائی آپ کریڈٹ کارڈ یوز کریں, اور اس میں یہ کہ آپ اگر آپ کی لمٹ ہوگی 50,000 روپے, آپ منتھلی خرچ کر لیں, اس کے بعد بے شک آپ منتھلی بھرتے رہیے گا. لے تو بڑا اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو, ہم لے بھی لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب بل آتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو مطلب بہت بڑی آفت میں چلے گئے. اس کے بعد پھر اب اس کو وڈرا کروانے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ اتنے مارک اپ لگ رہے ہیں, اتنا پرسنٹیج دینا پڑے گا, یہ دینا پڑے گا. تو پھر وہ ہم ڈوبتے ہی رہتے ہیں. پھر اس سے بچنے کے لیے ہم ایک اور چیز میں پڑ جاتے ہیں, پھر ہم ہزاروں بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ہم لوگ عام بندہ جو لینے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے سود لینے کی, کہ بھائی اپنے اخراجات اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ بندہ اپنی خواہشات تو ختم نہیں کرتا بلکہ خواہشات بڑھاتا ہے. بڑھانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. سود کے جو نقصانات ہیں, سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ بندہ ایک کروڑ پتی بندہ ہوتا ہے روڈ پہ آ جاتا ہے. ایک غریب جو ہوتا ہے وہ بیچارہ دھنس جاتا ہے, مر جاتا ہے, لیکن وہ سود ختم نہیں کر پاتا. سود ایک بہت بڑی لعنت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. My name is Irfan and I'm business development manager. Normally لوگ اکثر بینک کے لوگ, کافی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لوگ جاتے ہیں عام آدمی کے پاس اور اس سے انکوائری کرتے ہیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے اور آپ کے ایکسپنسز کیا ہیں اور آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ ہم لوگ کافی آپ کو اسسٹ کریں گے اس میں, اور آپ اس کے لیے کریڈٹ کارڈ لے لیں, پرسنل لون لے لیں, گاڑی لے لیں, گھر رینوویشن کرانے کے لیے لون لے لیں. سو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ سن کے, اور ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہم مینیج کر لیں گے اس کو, اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے منتھلی انسٹالمنٹس کے تھرو جو ہے اس کو پے آف کر دیں گے, ویو آف کر لیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں, اور کافی ایسی پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں جن لوگوں نے یہ سوچ کے لون تو لے لیا, کریڈٹ کارڈ بنوا لیے کہ ہم اس کو مینیج کر لیں گے اور لیٹر آن اپنے کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے کمپنسیٹ کر لیں گے اسے. لیکن ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اس کو کیری آن کر لیتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے انسٹالمنٹ بھی دے دیتے ہیں, لیکن ان لانگر رن جہاں سود انوالو ہے اور آپ کو ایک فائنینشیل امپیکٹ پڑ رہا ہے, آپ کا ایک جو نارمل ایکسپنس ہے, جو آپ اپنے کیش, جو آپ کو سیلری یا جو بھی آپ کی آمدنی ہے اس میں آپ اپنا گزارا کرتے ہیں, اس سے اضافی پیسے جب آپ بورو کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو آپ کا ایکسپنس ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی, ٹھیک ہے نا, جو آپ اپنی سیلری سے پہلے کر رہے تھے, لیکن جو مزید آپ نے لون لیا ہے وہ بھی آپ کو نکالنا ہے اس میں سے, جو کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس طرح جو مطلب لوئر مڈل کلاس طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل ہے, اور سب سے زیادہ جو بینکس والے ٹارگٹ کرتے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں جن کی سیلریز 50,000 سے کم ہوتی ہیں, 1 لاکھ کے اندر ہوتی ہیں, کیونکہ انہی لوگوں کو ہی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ گاڑی لیں اور جا کے اپنے گھر کہیں انویسٹمنٹ کریں اور ان کے تھوڑا اپنی لائف سٹائل کو اپ گریڈ کریں, ٹھیک ہے نا. بینک کے اس طرح کے ریپرزینٹیوز کبھی بھی ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے جو آلریڈی بزنس مین ہیں یا جن کی آمدنی جو ہے وہ 5-6 لاکھ روپے پر منتھ ہے, تو ان کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی, ٹھیک ہے. تو ہماری جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, بینکس ہیں, یہ تو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو ایزیلی ان کی باتوں میں بھی آ جائیں, لون لے لیں, کریڈٹ کارڈ بنوا لیں, اور اس کے بعد وہ پھر اس کو بھگتتے جائیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کے لیے یہ ایک پروڈکٹ ہے, ایک کریڈٹ کارڈ, یہ جو لون ہے یہ ان کے لیے ایک پروڈکٹ ہے, ایک سروس ہے جس کے بیہاف پہ ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ایک چیز کی بنیادی جب سود پہ ہے, ٹھیک ہے, آئی ووڈ سے کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ ٹوٹلی سود پہ ہے, تو پھر وہ اس کی کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی بھی سروس, کوئی بھی آفرنگ جو ہے کسی بھی عام آدمی کے لیے کیسے صحیح ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. کرنٹ اکاؤنٹ بینک میں جو کھلتا ہے دیٹ از دا اونلی تھنگ کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے لیے, آپ کے نارمل ٹرانزیکشنز کے لیے, پرسنل ٹرانزیکشنز میٹرز کے لیے جو ہے بہتر ہے. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے پی ایل ایس سیونگ کی سیونگ اکاؤنٹس کی یا ایسی انویسٹمنٹس کی جہاں آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کا پیسہ جو لیا جا رہا ہے انویسٹمنٹ کے لیے کہاں لگایا جا رہا ہے, اور پھر اس کا جو ریفنڈ ہے آپ کو
مطلب آپ کو بالکل بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ انویسٹمنٹ کہاں کی جا رہی ہے اور اس کا پروفٹ آپ کو کتنا % دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک چیز جس کی بنیاد ہی سود پہ ہو تو وہ کسی کے لیے بھی مطلب فائدہ مند نہیں ہو سکتی. ان شارٹ سود جو ہے وہ سود مند نہیں ہے. مائی نیم از سید محمد احمد. فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو تھینک دعوت اسلامی کہ انہوں نے ہمیں یہ چانس دیا کہ وی کین اسپیک اباؤٹ انٹرسٹ اور ربا. تو ہم لوگوں کو پہلے تو اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے کہ واٹ از ٹریڈ, اور ٹریڈ حلال کیوں ہے اور ربا حرام کیوں ہے. یہ چونکہ ربا واز کریٹڈ بائی اے رچ پیپل اراؤنڈ اس, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرواتے ہیں, ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرواتے ہیں جس کے بہاف پہ لوگ ہمارے پاس پیسہ انویسٹ کریں گے اور ہم بغیر کچھ کام کرے ہوئے, بغیر کسی اسکل کو پروو کرے ہوئے ان سے اماؤنٹ کما کے اپنے بینک بیلنس میں یا اس میں اضافہ کریں گے, ویلتھ میں. تو یہ جو سسٹم ہے یہ امیر لوگوں کا ہی کریٹ کرتا ہے, جو زیادہ اسپیس اور گیپ بڑھاتا ہے بٹوین ویلدی پیپل اینڈ پور پیپل. تو اٹس بیٹر کہ ہم لوگ اس کانسیپٹ کو پوری طرح کلیئر کریں اور اس کانسیپٹ کو سمجھ سکیں کہ واٹ از ربا, وائی اٹ از بین گیون حرام بائی اللہ. سیکنڈلی, اگر ہم لوگ قرآنی آیات کے تھرو بھی کچھ چیزیں نوٹیفائی کریں تو اس میں بھی یہ بات بڑی کلیئرلی بتائی گئی ہے کہ میانہ روی اپنی زندگی میں لانا کیوں ضروری ہے. اس کی ایک بیسک وجہ یہی ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی سی گاڑی ہو جو کہ ہم ایک بینک سے لے لیں اور ایک سرٹن اماؤنٹ ان کو پے کرتے ہیں جو کہ فکس اماؤنٹ ہوتی ہے ہر سال کی, 5 سال کے لیے, 8 سال کے لیے ہم گاڑی انجوائے کریں, لگژری لائف گزاریں. کیونکہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے بہت اوپر ہیں, ہم کبھی ان انسانوں کو نہیں دیکھتے جو ہم سے بہت نیچے ہیں اور وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. تو آج کل اسٹیٹس کانشیس زندگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں نے ربا, انٹرسٹ, یہ ساری چیزوں کو بھلا دیا ہے. معیشت میں سب سے بڑا ڈفرینس تو یہی پڑ رہا ہے کہ انٹرسٹ کھانا, ربا کھانا نیچر میں انوالو ہو گیا ہے. لوگ اس چیز کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے. ہم سے بڑے یا ان سے بڑے لوگ پہلے جو اس دنیا میں آئے اور جا چکے, وہ اس بات کو بہت خاطر میں لاتے تھے کہ یہ چیزیں بینگ اے مسلم بہت ضروری ہیں, ہم انٹرسٹ نہ کھائیں, زیادہ سے زیادہ اس کو اوائڈ کریں اپنی زندگی سے. لیکن آج کل تو آپ دیکھیں موبائل سے لے کے, لیپ ٹاپ سے لے کے, گاڑی سے لے کے, گھر سے لے کے, ایوری تھنگ از فل آف ربا اینڈ فل آف انٹرسٹ. جو بینک کے ریٹس ہیں وہ اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ دیٹ گوز اپ ٹو 21% انٹرسٹ فکس ریٹس پہ چلے جاتی ہیں چیزیں. تو اٹس بیٹر کہ ہم کسی اچھے علماء سے کانٹیکٹ کر کے یا ان سے مشورہ لے کے ان چیزوں میں اپنی انویسٹمنٹ کریں. اینڈ دعوت اسلامی از ون آف دی بیسٹ انسٹیٹیوشن آئی ایور نون, بیکاز دے آر ناٹ پولیٹیکلی انوالو ان اینی ادر کیسز. تو آپ ان کے پاس جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از ربا, وائی اٹ از بین given as haram by Allah, and why we are not allowed to provide our investments on interest and other banking institutions. So I guess میرے اپنے ذاتی خیال میں یہی ہے کہ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ وہ انویسٹمنٹ کس جگہ پر کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں, ان کا آگے کلیم کس طرح کا ہے, وہ آگے بزنس کس طریقے سے کنٹینیو کرتے ہیں, اس میں کہیں بھی کوئی ایسی شاخ جا کے انٹرسٹ سے یا ربا سے جا کے تو نہیں ملتی, کہیں ایسی کام تو آگے نہیں ہو رہا جو کہ ان ایتھیکل ہے یا پھر اسلام کے دائرے سے باہر کرنے کا کوئی ایسا کام ہے. تو اٹس بیٹر کہ ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور پھر فردر آن ورڈس انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے. انویسٹمنٹ از ناٹ رانگ ان اسلام. ہمارا تعلق بھی ایک ایسی فیلڈ سے ہے جہاں پر سارے لوگ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر اس طرح کے پروگرام اور بھی ٹی وی پہ دکھائے جائیں, یعنی کہ دعوت اسلامی کے جو چینل ہے اس پہ دکھائے جائیں, تو لوگوں کو اور شعور پیدا ہوگا, ان کو پتہ چلے گا واٹس رانگ واٹس رائٹ. اور جو چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ اگنور کر جاتے ہیں اپنی زندگی, تیز رفتار زندگی میں, تو وہ باریکیوں کو اگنور نہ کریں. جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی دعوت اسلامی سے یہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا چیک باؤنس ہونے کے اوپر جو پینلٹی لگتی ہے از اٹ جائز اور ناجائز. آئی گیٹ ٹو نو فرام پروگرام جس میں مدنی مذاکرہ آپ کا ایک پروگرام ہوتا ہے, جس میں مجھے پتہ چلا تھا کہ جب چیک باؤنس ہوتا ہے تو باؤنس ہونے کے اوپر جو پینلٹی لگتی ہے دیٹ از ناجائز, دیٹ از ناٹ جائز. تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ کو زندگی میں پتہ چلتی رہیں تو آپ کی زندگی سنورنے کا کافی آگے اثرات ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ مدنی مذاکرہ یہ شرعی معلومات حاصل کرنے کا ایک بہترین اور ایزی ذریعہ ہے, بہت آسان ترین. اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو گھر بیٹھے بہت سارے سوالات کے جوابات گھر بیٹھے مل رہے ہیں اور بہت آسان انداز سے مل رہے ہیں. تھرسڈے چونکہ جمعرات اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا, میں تو سب کو انوائٹ کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ضرور ٹائم نکالیں. جمعرات کو اجتماع مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے
اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا یہ اجتماع ہوتا ہے. آپ کو مغرب بھی نماز جماعت سے ملے گی, عشاء بھی جماعت سے ملے گی. اللہ توفیق دے تو پھر 2-2.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. پہلا سیشن عشاء کی جماعت ہوتی ہے, اس کے بعد ایک تعداد ہے جو مسجد میں سو جاتی ہے, کیونکہ جمعرات شب جمعہ ہوتی ہے, برکت والی رات ہوتی ہے, سو جاتے ہیں, تہجد میں اٹھتے ہیں. تہجد میں اٹھنے کے بعد پھر فجر با جماعت پڑھتے ہیں, اشراق چاشت ملتی ہے ماشاءاللہ. پھر یہ گھر چلے جاتے ہیں, کاروبار پہ چلے جاتے ہیں, نیند بھی مل جاتی ہے, اللہ کی راہ میں وقت بھی گزرتا ہے, سکون بھی ملتا ہے. اور سیدھی سی بات یہ کہ پوزیٹیو ڈائریکشن ملتی ہے, ایک پوزیٹیو مینٹلٹی ملتی ہے, اور قلب کی صفائی ہوتی ہے, لالچ سے آدمی کو نجات ملتی ہے. بہت فوائد ہی فوائد ہیں. ظاہر مسجد میں رہیں گے, اللہ کی راہ میں رہیں گے, تو کون نادان اس کو کوئی نقصان کا پہلو بیان کر سکتا ہے. البتہ یہ ضرور عرض کر دوں, کریڈٹ کارڈ کا جو ہمارا یہ تھوڑی دیر پہلے تذکرہ چلا, کریڈٹ کارڈ جو بینکس ایشو کرتی ہیں, یاد رکھیے اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ کو مشین میں ڈال کر کیش ڈرا کیا, کریڈٹ کارڈ سے کیش ڈرا ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ ہوتا ہے, لمٹ ہوتی ہے آپ کی. کریڈٹ کارڈ سے آپ نے جو ہی کیش نکالا, آپ پر وتھ امیجیٹ ایفیکٹ آن دی اسپاٹ فوراً اسی وقت آپ کو انٹرسٹ, آپ کو سود لگ جائے گا. سو کبھی بھی کریڈٹ کارڈ سے پیسہ نکالنے کی کوشش مت کیجیے. اللہ تعالی حرام سے بچنا ہمیں نصیب فرمائے. مدنی مذاکرے کا تذکرہ تھا, انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا گلدستہ بھی ہے. آئیے پہلے کوئی کال لیتے ہیں. جناب محمد ایوب, لیاقت کالونی, حیدرآباد. سوال میرا, میں سود کا ایک ادارہ ہے, یہ اس میں ملازم ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ یہاں سود پر پیسہ دیا جاتا ہے. خیر وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ سود پر پیسے لوگوں کو دیا جاتا ہے, لیکن ہم اس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹ شعبے ہیں, گن مین کا ہے, کلرکوں کا ہے, آفیسروں کا ہے, کیشیئر کا ہے. مقصد صرف میرا یہ پوچھنے کا ہے کہ کیا یہ ہم جو نوکری کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے کوئی دوسرا روزگار کا وسیلہ اس وقت نہیں ہے. ہم کہاں جائیں؟ بے روزگار ہو جائیں گے. روزی کا تو مالک بے شک اللہ تعالیٰ ہے, وہی دیتا ہے, وہی دے گا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاؤں گا. لیکن ان مہنگائی کے حالات میں, اس بے روزگاری کے روشن دنیا میں ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہمیں یہ نوکری جائز ہے یا نہیں. اچھا, میں ہمارے پیچھے اسلام بھائی ہیں ماشاءاللہ, عالم بھی ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاؤں گا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاؤں گا. کیا یہ عبارت, یہ جملہ درست ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کرم پر یہ لیا ہے کہ زمین پر رہنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمے کرم پر نہ ہو. لیکن ایسا کوئی جملہ کہ جس کو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں اپنے کسی بندے کو بھوکا نہیں سلاؤں گا, ایسا کوئی جملہ آج تک میرے کانوں نے سنا نہیں ہے. تو بعض اوقات آدمی گفتگو میں اسی کو بات کر جاتا ہے جو قرآن میں بیان نہیں کی گئی ہوتی, مینشن نہیں ہوتا. آپ کہیں گے میں جناب میں اس کا یوں, میرا مطلب یہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو جب منسوب کرنا ہو, ان کی طرف کسی بات کو بیان کرنا ہو, تو اس کی باقاعدہ ویریفیکیشن ہو, اس کی باقاعدہ تحقیق و تصدیق ہو کہ واقعی یہی جملے, یہی ارشاد اللہ تعالیٰ کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے, اور وہی چیز سیم کوٹ کی جائے, وتھ وہ حوالے کے ساتھ کوٹ کی جائے تو ٹھیک. مگر اس کی پھر ہم اپنی طرف سے تشریح اور شرح بھی بیان نہ کریں. جو علماء اور مفتیان کرام نے لکھا ہے, شارحین و مفسرین نے لکھا ہے, آپ ماشاءاللہ کنز الایمان لے لیں, خزائن العرفان لے لیں, نور العرفان لے لیں, اور سیرات الجنان لے لیں, ماشاءاللہ تفسیر کی کتاب ہے, اس سے انشاءاللہ آپ کو فوائد ہوں گے. البتہ آپ کا یہ جو سوال تھا, میں اس کی طرف آتا ہوں کہ بندہ بھی اس طرح, تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کاج اور آمدنی کا شکار ہوتے ہیں. جب انہیں کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یار پہلے یار ہم کو وہ مل جائے نا تو ہم چھوڑیں. آپ کنڈیشن کے ساتھ تو نہ چلیں. بندہ بندہ بن کر رہے, کنڈیشن کیوں کر رہے ہیں آپ, شرط کیوں لگا رہے ہیں آپ, اس طرح کی چیز کیوں کر رہے ہیں. لیکن اس پورے یہ سوال ہوا, اس پر ایک امیر سنت کا مدنی گلدستہ ہمارے پاس تیار ہے. سوال اگرچہ بھی آیا لیکن گلدستہ اس طرح کا ہمارے پاس تیار ہے, مدنی گلدستہ, اور مدنی مذاکرے کا بھی تذکرہ بھی کچھ دیر پہلے ہوا. آئیے دیکھتے ہیں امیر سنت کا مدنی گلدستہ, جس میں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے یہ سائل محترم اور اس طرح کے دیگر ہمارے ناظرین جن کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات ہیں, امید کرتا ہوں کہ امیر سنت کی تاثیر بھری گفتگو ان کے سوالات کے جوابات دینے والی ہوگی. میں آپ کو ایک خوف خدا والے عاشق رسول کا آپ کو ایک فتویٰ سناتا ہوں. فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر
556 سے 558 تک سوال کچھ اس طرح کا کیا کہ میں وثیقہ نویس ہوں، گارنٹی لیٹر بناتا ہوں میں، اور کبھی میں نے کسی کا سود کا آج تک میں نے لیٹر نہیں لکھا، لیٹر بنا کر دیا نہیں، فلاں کا میں لیٹر بناتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ انداز جو ہے وہ حرام سود والا نہیں ہے۔ تو ایک مجھے مولانا صاحب ملے اور انہوں نے کہا یہ بھی حرام ہے، تو میں ڈر گیا ہوں، تو اس لیے آپ کی خدمت میں نے استفتاء ارسال کیا ہے کہ مجھے آپ جواب دیجئے، فتویٰ دیجئے، میرے لیے دعا بھی کیجئے، میں توبہ کر لوں، کیا یہ کر رہا ہوں یہ واقعی حرام ہے؟ اگر یہ حرام ہے تو میں یہ سب چھوڑ دوں گا، حالانکہ اور کوئی کام میں جانتا نہیں، میں یہی کام جانتا ہوں، لیکن میں بچنا چاہتا ہوں۔ اب اگر یہ حرام ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، میرا رب مجھے کھلائے گا۔ واقعی یعنی کہ قابل غور بات ہے یہ، جو یہ سمجھتے کہ ہماری مجبوری ہے اور کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی بہتر سلسلہ ملے گا تو چھوڑوں گا، اور وہ پہلے سے چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا حوصلہ افزا اس کو جواب دیا، اور شروعات قرآنی آیت سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اسی میں اس کا ترجمہ لکھا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے ہر تنگی سے نجات کی راہ رکھے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ پہنچے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے اپنے رب سے ڈرنے والے بندے، بے شک سود لینا اور دینا اور اس کا کاغذ لکھنا اور اس پر گواہی کرنا دینا سب کا ایک حکم ہے، اور سب پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اسے دیکھنے والے، اسے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی، اور ارشاد فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، فوراً اس کا چھوڑ دینا اور اس سے توبہ کرنا فرض ہے، اور بشارت ہو کہ یہ نیک پاکیزہ خیال کہ اللہ عز و جل کے خوف سے پیدا ہوا بحکم آیت مذکورہ وجہ حلال سے رزق طیب ملنے اور اللہ عز و جل کی رضا کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی یہ جو تمہارے دل میں یہ نیک خیال ہوا پیدا تاکہ تمہیں حلال رزق ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، تم سے رب راضی ہو جائے، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بس ہے، کافی ہے۔ فقیر یعنی اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو عاجزاً فرماتے ہیں، فقیر اسلامی محبت سے چند اعمال مجربہ تجربہ شدہ یا بہت ہی پاورفل اعمال جو بارہا بفضل ہی تعالی تیر بہدف ثابت ہوئے ہیں آپ کو بتاتا ہے۔ انہیں روزی میں برکت کے اعلیٰ حضرت نے ان کو وظیفے لکھے ہیں، سوال کا جواب بھی دیا اور ساتھ میں نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور خیر خواہی بھی کر رہے ہیں۔ تو جن کی روزگار میں تنگی ہے سب کے لیے یہ نمبر 1، بعد نماز عشاء سر براہنا ننگے سر ایسی جگہ پر کہ سر و آسمان میں چھت یا درخت وغیرہ کچھ حاجب نہ ہو، انہیں کوئی آڑ نہ ہو، جیسے کہ بالکونی میں بیٹھ گئے کہ جہاں وہ آسمان ہے کھلا، یا ٹیرس پہ یا گلی میں یا مسجد کے صحن میں یا چھت نہیں ہے، اور اس طرح بہن اگر کرنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے، تو وہ بالکونی میں ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ جہاں کسی غیر مرد کی نظر پڑے، وہ کوئی اور ایسی جگہ تلاش کرے کہ جہاں غیر مرد کی نظر نہ پڑے، یا پھر اپنے آپ کو پورا بدن جو ہے وہ چھپائے ہوئے رہے پڑھتے وقت، مگر سر کھلا رکھنا ہے، تو سر پر نظر نہیں پڑنی چاہیے کسی غیر مرد کی۔ تو بہرحال یہ کہ بعد نماز عشاء ننگے سر ایسی جگہ کہ سر و آسمان میں چھت یا درخت وغیرہ کچھ حاجب یعنی حائل نہ ہو، 500 بار روزانہ پڑھیے یا مسبب الاسباب، اول و آخر 11 بار درود شریف، جتنے دنوں زیادہ پڑھے زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہمیشہ پڑھے تو بہتر۔ نمبر 2، خاص طلوع صبح صادق کے وقت یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے وقت، فجر کا وقت شروع ہونے کے وقت، اور نہ ہو سکے تو حتی الامکان فجر کی سنتوں سے پہلے 100 مرتبہ روزانہ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اول آخر درود شریف 10 بار۔ اس کا ورد ہمیشہ کیجیے، اول وقت پڑھنے کی کوشش ہو، مگر اس کے سبب جماعت میں خلل نہ پڑے۔ اگر آنکھ دیر میں کھلے سنتیں پڑھ کر اسے شروع کریں،
اگر بیچ میں جماعت قائم ہو شریک ہو جائیں، باقی عدد بعد میں پورا کریں۔ یہ 2 اورات روزی میں برکت کے ہیں جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیر بہدف اور تجربہ شدہ ہے۔ یہ اعتماد کامل ہوگا تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی، غیب سے روزی کے منہ کھلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے کچھ شرطیں لکھی، یہ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، حسن اعتقاد، یعنی اچھا اعتقاد ہو، اچھا نظریہ ہو، اچھا عقیدہ ہو کہ کام ہو جائے گا میرا انشاءاللہ۔ دل میں دغدغہ نہ ہو کہ دیکھیے اثر ہوتا ہے یا نہیں، یعنی دل میں وہ شبہات نہ ہو، دل میں یقین نہ ہو، بلکہ اللہ عز و جل کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور قبول فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ نمبر 2، صبر و تحمل، دن گزرے تو گھبرائے نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوا، یوں مقبولیت بند کر دی جاتی، بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ اور رسول اپنا فضل کرتے ہیں۔ حدیث میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہ ہوئی۔ نمبر 3 میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے یہاں کی جملہ یعنی تمام اجازات و وظائف و اعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز 5 جگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے۔ وباللہ التوفیق واللہ تعالی اعلم۔ یہ میرے آقا حضرت کا فتویٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میں امید کرتا ہوں الحمدللہ امیل سنت کے ان مدنی پھولوں سے وہ اسلامی بھائی جن کے ارادوں میں پختگی نہیں ہے اور وہ مختلف وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، امید کرتا ہوں امیل سنت کے مدنی پھول ان کی ان وسوسوں کو بھی دور کریں گے اور ان کے اندر ایک اعتماد پیدا کریں گے۔ بہت کانفیڈنس لیول بڑھانے والے یہ مدنی پھول تھے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مزید بڑھانے والے یہ مدنی پھول تھے۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چھوڑ دیں حرام اور یہ سودی کام اور آ جائیے اللہ تعالیٰ کے رضا والے راستے کی طرف۔ اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے پر، مثال کے طور پر یہ آپ غور کیجئے کہ ملتان میں سودی رقم کی عدم ادائیگی، خاتون نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ایک علاقے کی ایک عورت سے 1 لاکھ روپے قرض سود پر لیے تھے جو بڑھ کر 3 لاکھ روپے ہو گئے تھے، اور عدم ادائیگی پر اس کی بیوی کو بچے اغوا کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس عورت نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ سود کا ایک نقصان، ٹھیک ہے، اس کی ہیڈ لائنز بھی موجود ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اسی طرح مرکز الاولیاء لاہور کا واقعہ ہے کہ کاروباری شخص کو سودی قرضے نے خودکشی پر مجبور کر دیا، اور یہ ہے کہ سود کی رقم ادا نہ کر سکنے پر 3 بیٹیوں کے باپ نے خود کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لی۔ یہ باہر سے آئے تھے، ان کا کاروبار تھا، وہاں ان کا فیکٹری کا لاس ہوا، یہاں کا انہوں نے قرض لیا، قرض ملا سود پر، جو انہوں نے یہاں اپنا کاروبار وغیرہ شروع کیا تو اس میں نقصان ہوا، قرض ادا کر نہیں سکے، آخر کار خودکشی کر لی۔ آگے بڑھیں تو ہند کی بات کروں تو کرناٹک میں سودی قرضے کی عدم ادائیگی، بچہ گروی رکھ لیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بچہ گروی رکھ کر سود پر پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہند ہی کی بات کروں تو مہاراشٹرا میں سودی قرضے کے باعث کسانوں کی خودکشی، ایک دن میں اوسطاً 3 کسان خودکشی کرنے لگے۔ اس کے علاوہ اور بھی گرافکس وغیرہ ہمارے پاس ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سود کی اس طرح کی جو نحوست ہے اس کی خبریں دیکھتے ہیں۔ سودی رقم کی عدم ادائیگی، خاتون نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ کاروباری شخص کو سودی قرضے نے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ سودی قرضے کی عدم ادائیگی، بچہ گروی رکھ لیا گیا۔ مہاراشٹر میں سودی قرضے کے باعث کسانوں کی خودکشی، ایک دن میں اوسطاً 3 کسان خودکشی کرنے لگے۔
پھر ایک گرافکس آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح پرسنٹیج یہ سالانہ کے حساب سے کیا ہم ایک ملک کی آپ کے سامنے ایک وہ پیش کرتے ہیں کارکردگی. سودی قرضے تلے دبے کسانوں کی خودکشی کی شرح. 2001 میں 52 کسانوں نے خودکشی کی. 2002 میں 104 کسانوں نے خودکشی کی. 2003 میں 148 کسانوں نے خودکشی کی. 2004 میں 447 کسانوں نے خودکشی کی. 2005 میں 445 کسانوں نے خودکشی کی. 2006 میں 1448 کسانوں نے خودکشی کی. 2007 میں 1246 کسانوں نے خودکشی کی. 2008 میں 1268 کسانوں نے خودکشی کی. 2009 میں 916 کسانوں نے خودکشی کی. 2010 میں 748 کسانوں نے خودکشی کی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ملک کی رپورٹ ہے، کارکردگی ہے، جو اینالائز کو کہتے ہیں آپ، تجزیہ وہ ہے. اب میں جب یہ دیکھ رہا ہوں نا گرافکس، مجھے میرے ملک میں اس وقت سیلاب زدہ لوگ یاد آ رہے ہیں، یا جو دیگر جو IDPs وغیرہ جو ہیں یا دیگر اس طرح کے متاثرین ہیں کہ جن کے کھیت کھلیان اجڑ گئے، جن کے مویشی بہہ گئے، جن کے گھر وغیرہ سب مطلب تباہ ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ ان کو کھڑے ہونے کے لیے رقم چاہیے ہوگی. اب جب یہ رقم لینے جائیں گے تو اداروں کی جو سود پر جو پیسہ دیتے ہیں ان کی تو لال ٹپکے گی. ہو سکتا ہے انہوں نے تو اپنا کام ایکسپینڈ کر دیا اور کانٹیکٹ کر لیا ہوں سرمایہ داروں سے کہ پیسہ لا کے دو. ابھی یہ پنجاب اور یہ ادھر ادھر جہاں جہاں باب الاسلام میں اور جہاں جہاں یہ سیلاب آیا ہے، اب ان تک ان کے نمائندے جائیں گے، نمائندے جا کے ان کو ابھاریں گے تو ان کو بیج کے لیے، ٹریکٹر کے لیے، مویشیوں کے لیے، گھر کے لیے، فلاں فلاں کے لیے ان کو قرضے سود پہ دیے جائیں گے. یہ سب ممکن ہے کہ ایسا ہو رہا ہو. میں ایک اپنے ایک اندازے پر بات کر رہا ہوں. پچھلی چیزیں اس کے اوپر جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اب یہ بیچارے اللہ نہ کرے اگر سود میں پڑ گئے اور ان کو سودی کر، کیونکہ ان کی تو مطلب کہ واہ واہ ہو گئی نا. جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہوں گے، جو اس طرح بلڈنگ مٹیریل کا کام کرتے ہیں، تو یہ تو سب مطلب کہ اب یہ بنائیں گے تو ہمارا یوں بکے گا، یہ بکے گا، سریا بکے گا، سیمنٹ بکے گی، یہ بکے گا، بہت کچھ جو کمانے والے ہیں. رحم کہاں سے لائیں ہم؟ رحم یعنی کہ یہ جو مطلب کہ جو بلڈر ٹائپ کے لوگ ہوں وہ آ جائیں گے یار ان کے گھر ہم فری بنا دیں گے. یعنی یہ سود کی نحوست کی ایک نحوست میں نے کتاب میں پڑھی تھی کہ اس طرح کے ان کاموں سے بچیں گے. یعنی ان کو کہو نا کہ آپ کار خیر کے لیے کسی کو گھر بنا دیجئے کہ تاکہ ٹھیک ہے آپ ان کا کرایہ لے لیجئے گا. وہ کرائے کے لیے گھر نہیں بنا کر دے گا کہ گھر بنیں گے، اس سے کرایہ آئے گا، آمدنی رہے گی، یہ وہ تو لوگ بھی آباد ہو گئے. نہیں، یہ کسی فلم انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ کر دے گا کہ یار چلو یہ فلم میں میرے پیسے آ جائیں گے، یہ فلاں جگہ کا انویسٹمنٹ کر دے گا. لیکن لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کی غمخواری اور ان کے دکھ کم کرنے کے حوالے سے یہ پیسہ نہیں لے. اس کا رحم کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے نا جو سود خور ہوتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے. تو اب یہی میں یہ دیکھ رہا تھا گرافکس، اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی. تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب دیکھیں دعوت اسلامی نے تو یہ ذہن بنایا ہوا، ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ دکھیاری امت کی غمخوار جو بیچارے ہیں جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں، ان کو اناج دے رہے ہیں، ان کو راشن دے رہے ہیں، ان کے جو بھی مطلب ہم سے مالی امداد ہو رہی ہے ان کو جا کر کیش دے رہے ہیں ضرورت کا، تاکہ یہ مطلب اپنا گزر بسر کریں. اور جہاں جہاں ان کا پانی اتر رہا ہے وہاں اب ان کی رہائش اور ان کو مطلب کہ اکوموڈیشن جو ان کی جو رہائش ان کی جو معاملات ہے اس کے لیے ہم نے پلان کیا ہوا ہے اور ہم مخیر حضرات سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ دیں تاکہ ان کے گھر بار بن سکیں. تو ہم مطلب بیٹھ کر ان کا گھر تو بنانے سے رہے. اب مثال کے طور پر کسی کی دیوار گری ہے تو اس کو 10,000 روپے چاہیے ہوں گے، کسی کی 4 دن پورا گھر ڈھہ گیا تو اس کو 50,000 روپے، لاکھ روپے کتنے بھی چاہیے ہوں گے. کسی کی چھت کا ہوگا تو کسی کے سامان کا ہوگا تو کسی کو مطلب کہ وہ زمین میں بیج ڈالنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے. تو یہ دیکھیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور سرمایہ داروں کی کمی نہیں ہے.
اگر وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے سرمایہ واقعی ایسی جگہ لگانا چاہتے ہیں جہاں سرمایہ نہ ڈوبے نہ نقصان ہو, ان کو ریٹرن بھی اچھا ملے اور ملے گا قیامت کے روز پر نظر رکھیں. اللہ کی قدرت ہے, وہ شان ہے کہ وہ یہاں بھی آپ کو نواز دے اور وہاں بھی آپ کو نواز دے, لیکن یہ ایک ایسا کام ہے اور یہ ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے جس میں لاس نہیں ہے. اخلاص شرط ہے, کرنا اللہ کی رضا کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا, واہ کے لیے نہیں کرنا, اللہ کی رضا کے لیے کریں اور ان دکھیاروں کی مدد کریں. یہاں پیسہ لگائیں, کروڑوں اربوں روپے جو آپ کے پاس ہیں اپنے خزانے کا منہ کھولیں. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اللہ کے ان دکھیارے بندوں پر آپ خرچ کر دیں, کسی کے خاندان آباد کر دیں, اور جو اس کا ریٹرن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیے. بس دعوت اسلامی اس کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہے. اگر آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں, ہمارے باقاعدہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور اسلامی بھائی جا کر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے. تو یہ مطلب میرے ذہن میں آیا کہ یہ دوبارہ یہ بیچارے کہیں سود میں نہ چلے جائیں. اس کے دیگر جو نقصانات سود کے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں مفتی صاحب سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطے کرتا ہوں. جو سود میں مبتلا ہو کر جنہیں نقصانات ہوئے, ان کو جن لوگوں نے پریکٹیکلی طور پر جن کو جانتے ہیں انہوں نے کچھ اپنے جذبات اور تاثرات کا اظہار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں, پھر چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب کے لیے کئی سوالات ہمارے پاس تیار ہیں اور مفتی صاحب سے ہم مزید یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا کیا صورتیں ایسی اور ہیں کہ جس میں بندہ سود میں مبتلا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے گرافکس وغیرہ پر دکھا کر ہمارے لیے بڑا ایک خوبصورت سا مفتی صاحب کا کبھی انداز آپ دیکھیں گے, بہت نالج گین ہوگی آپ کو. سلسلے میں شامل رہیے گا, بہت امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت نالج گین ہوگی, کیونکہ یہ بڑا ہی بنیادی اس وقت مسئلہ ہے سود ہمیں, اور ہم نے مل کر اس سود کو اس کی جڑ سے اکھاڑنا ہے. یہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. آئیے پہلے ان کے تاثرات دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے سود لیا اور اس کے بعد ایسے حالات ہو گئے کہ وہ بالکل تباہ ہو گئے. بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے تھے, تو ان کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ کا کاروبار تو بہت اچھا چل رہا ہے, اب آپ ایسا کریں کہ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی دکان پہ بھی اور مکانوں پہ بھی سود لیا تھا. تو وہ مال جو تھا ان کا وہاں جب پہنچا تو انہوں نے کہا لیٹ ہو گیا ہے, ڈیلیوری ٹائم پہ نہیں پہنچی, یہ مال آپ واپس لے جائیں. تو جس میں ان کو کروڑوں کا نقصان ہوا, اور انہوں نے اپنی دکانیں بھی بیچ دی, مکان بھی بیچ دیے, سب کرائے پہ آ گئے. گلشن میں 600 گز کا ایک مکان تھا, ایک 400 گز کا تھا, اور بڑے اچھے پیمانے پہ ان کا کاروبار تھا, اور میں ان کو جانتا بھی. سود لیا تو کسی نے کہا کہ سود یہ پیسہ لے لیں بینک سے, 2-3 بینکوں سے لیا انہوں نے, بڑے پیمانے پہ کام کیا, لیکن وہ تباہ ہو گئے اور کرائے کے مکان میں چلے گئے, اور اب وہ چیز نہیں رہی جو ان کا عروج تھا. اب میرا اپنا ایک دوست ہیں جنہوں نے یہاں پر پاکستان میں اسٹیٹ ایجنسی کا کام سٹارٹ کیا. انہوں نے بینک سے کچھ لون لیا اور ناٹ اونلی ان لوکل مارکیٹ بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کور کرنا شروع کیا, جس میں ملیشیا بھی انوالو تھا, دبئی بھی انوالو تھا. لیکن جو بیچ میں ایک بہت بڑا سلم آیا تھا 2011 کی میں بات کر رہا ہوں, تو ایوری تھنگ وینٹ ڈاؤن دا ڈرین. ہی واز آن دا روڈس لٹرلی. ان کا دبئی کا بزنس بھی سارا فلاپ ہو گیا, کیونکہ جتنے بھی بلڈرس انویسٹ کر رہے تھے کنسٹرکشن میں, دبئی میں جب سلم آیا تھا تو انہوں نے ساری کنسٹرکشن اسٹاپ کر دی تھی. دے ور بینکرپٹ. ملیشیا نے سارے انویسٹمنٹس کو کینسل کر دیا تھا, اور پاکستان میں بھی اوبویسلی تھوڑا بہت افیکٹ پڑا تھا ریسیشن کا. تو ریسیشن کی وجہ سے ان کا بزنس ڈاؤن گیا. اگر براڈر سینس میں دیکھا جائے تو وہ یہ بولتے ہیں کہ ریسیشن کی وجہ سے میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا, لیکن میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب فاؤنڈیشن کی چیز کی غلط ہوتی ہے اور فاؤنڈیشن ہی انٹرسٹ پہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں ہم کبھی بھی یہ کہنا بھی غلط ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ دے دے گا, کیونکہ آپ نے تو کام ہی غلط اسٹارٹ کیا ہوا ہے, آپ نے کام ہی حرام کے بیس پہ اسٹارٹ کیا ہے. جب پہلی بات ہی جھوٹ رکھی جائے تو اس کے آگے تو کوئی رشتہ چل بھی نہیں سکتا. تو آئی گیس کہ دس از ویری رانگ. تو ہمیں پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم جہاں انیشیل انویسٹمنٹ کریں, چاہے وہ 1 روپے کی کیوں نہ ہو, وہ اگر ہم غلط اور حرام میں کر رہے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سب کچھ حرام میں ہی جائے گا, وہ کبھی بھی حلال میں نہیں آ سکتا. میرا نام محمد آصف ہے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ لوگ ایگری کیوں ہو جاتے ہیں سود کے اوپر, یا تو غربت کی وجہ پہ, یا پھر دوسری کنڈیشن آتی ہے اپنی عیاشیاں یا خواہشات. اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز کہوں گا میں. میرے دوست ہے, ان کی فیکٹری ایک ہے دبئی میں تھی, انہوں نے بھی سود پہ کام کیا, ایک بینک سے بہت بڑا لون لیا. تو آج وہ اپنی یہاں پاکستان کی 3 فیکٹریاں بند کر کے, ایک اور فیکٹری تھی وہ بھی اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اس کو یہ ہوا کہ اس کو لاس پہ لاس, لاس پہ لاس, لاس پہ لاس, اور
دبئی کی اپنی فیکٹری بند کر کے برباد کر کے فرنیچر کا ایک شو روم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اربوں روپے میں کھیلنے والا سود نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کرے کہ ہم مان جائیں۔ مفتی صاحب کی طرف جانے سے پہلے حدیث اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کچھ ارشادات، کچھ ہمارے شعبہ المدینۃ العلمیہ وغیرہ کی وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بڑی دل کے کانوں سے سنیے۔ بے شک سود کے 72 دروازے ہیں، 72۔ ان میں سے کم ترین ایسے ہے جو کوئی مرد اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ روایت آپ نے سنی، میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت فتاوی رضویہ جیل 17 صفحہ نمبر 307 پر اس نقل کرتے ہیں، تو جو شخص سود کا 1 پیسہ لینا چاہے، 1 پیسہ سود کا لینا چاہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مانتا ہے تو ذرا گریبان میں منہ ڈال کر پہلے سوچ لے کہ اس پیسے کا نہ ملنا قبول ہے یا اپنی ماں سے 70 بار زنا کرنا۔ سود لینا حرام قطعی کبیرہ اور عظیم گناہ ہے جس کا لینا کسی طرح روا نہیں۔ اب تھوڑی سنیے آپ کہ اس جو دور ہے ہمارا، اس ماڈرن ٹائپ کا اور جو اس طرح کا دور چل رہا ہے، بعض افراد سود کے بارے میں بہت کلام کرتے ہیں اور طرح طرح سے سودی معاملات میں راہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں سود کی اتنی سخت روایت اور وعیدوں کی کیا حکمت ہے، کبھی کہتے ہیں اگر سودی کاروبار بند کر دیں گے تو بین الاقوامی منڈی انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ کیسے کر سکیں گے، کبھی کہتے ہیں دوسری قوموں کے سے پیچھے رہ جائیں گے، اور کبھی انتہائی کم شرح سود کی آڑ لے کر لوگوں کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کی بدترین راہیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں اسی قسم کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ بے شک بیع یعنی خرید و فروخت بھی تو سود کی مثل ہے، تم جو خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کرتے ہو، ان میں کیا فرق ہے؟ بیع میں بھی تو نفع لینا ہے۔ یہ اعتراض نقل کرنے کے بعد میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی بیع یعنی خرید و فروخت اور حرام کیا سود، اور پھر ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے، اور بڑی توجہ سے سنیے اور دل کے کانوں سے ٹھنڈے دل سے سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ہوتے کون ہو؟ بندے ہو، سر بندگی خم کرو، حکم سب کو دیے جاتے ہیں، حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے۔ آج دنیا بھر کے ممالک میں کسی کی مجال ہے کہ قانون ملکی قانون کی کسی دفعہ پر حرف گیری کرے کہ یہ بیجا ہے، یہ کیوں ہے، یوں نہ ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ فرماتے جب جھوٹی فانی مجازی سلطنتوں کے سامنے چوں و چرا کی مجال نہیں ہوتی تو اس ملک الملوک بادشاہ حقیقی ازلی ابدی کے حضور کیوں اور کس لیے کا دم بھرنا کیسی سخت نادانی ہے۔ کتنی مفید ترین کلام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اچھا، جو ان احکامات کو قید و بند سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ کیسی قیود کنڈیشنز، یہ قید ہم پر لازم کر دی گئی، اس سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں سمجھا رہے ہیں کہ جو آج بے قیدی چاہے کل نہایت سخت قید میں، شدید قید میں گرفتار ہوگا، اور جو آج احکام کا مقید یعنی احکام الہی، احکام شریعت میں اپنے آپ کو قید کرے گا، کل بڑے چین کی آزادی پائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت۔ مسلمانوں سے کس نے کہا کہ کافروں کے اموال کی وسعت اور طریقے تحصیل آزادی اور کثرت کی طرف نگاہ پھاڑ کر دیکھے، جو آج کہتے جناب یہ اتنا ترقی کرتے ہیں۔ فرما دے مسکین، تجھے تو کل کا دین سنوارنا ہے، جس دن، یہ قرآن پاک کی یہاں آیت نقل کی کہ جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر جو اللہ کے حضور سلامتی والا دل لے کر حاضر ہو کے ساتھ حاضر ہوا۔
फिर फरमाते मिस्किन तेरे रब ने पहले ही तुझे फरमा दिया है। गौर से सुनिए कि ये सूरह ताहा के हवाले से नकल किया कि अपनी आंख उठाकर ना देख, अपनी आंख उठाकर ना देख उस दुनियावी जिंदगी की तरफ जो हमने काफिरों के कुछ मर्दों और औरतों के बरतने को दी, ताकि वो इस फितने में पड़े रहें और हमारी याद से गाफिल हों, और तेरे रब का रिस्क बेहतर है बाकी रहने वाला। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको दीन और शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत तो भरी ज़िंदगी अता फरमाए, अंदाज़ अता फरमाए, और दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। सूद और दीगर हराम कामों को तर्क करके सुन्नतों भरी ज़िंदगी गुजारने की तरफ अपने आप को आगे लाइए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतज़ार के लिए आपसे मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं चाह रहा था कि कुछ अपना मौजू मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि आपके सवालात हमने लाइन अप किए हुए हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले कि मैं आपके सवालात की तरफ बढ़ूँ, ये एक इरशाद फरमाइए कि जैसे कि कर्ज़ के साथ सूद वगैरह के मामला जो चलते हैं, तो ये बताइए कि क्या सूद की और भी कुछ सूरतें या तिजारत के हवाले से कुछ बयान की जा सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूद की बुनियादी तौर पर दो अक़साम हैं। एक तो जो आम तौर पर लोग करते हैं कि कर्ज किसी को दे देते हैं, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया कर्जा दिया और उसके बदले में 1,10,000 रुपया कुछ हफ्ते बाद लेते हैं, तो कर्जा देकर उस पर नफा उठाना ये एक सूदी मामला है। दूसरी किस्म भी है, लेकिन दूसरी किस्म बयान करने से पहले मैं माशरे में पाई जाने वाली इसी की कुछ और जो है वो सूरतें अर्ज करता हूँ। जी जी। कि एक तो मशहूर है ना कि भी कर्जा लेकर जो लिया जाएगा वो सूद होगा। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में खास तौर पर जो ट्रक वाले होते हैं, ये जब किसी का माल लेकर आते हैं तो होता ये है कि माल के साथ उसकी रसीद होती है, जिसे आमतौर पर बिल्टी कहा जाता है। तो ट्रक अड्डों की एजेंसियां होती हैं अपनी अपनी, ट्रक मालिक आकर वो बिल्टी उस अड्डे पर उतार देता है, बिल्टी के साथ सामान उतार देता है और अपने किराए का तकाजा करता है। तो वो ट्रक अड्डे वाले उसे 2-3 दिन का चेक बनाकर दे देते हैं, ये जी आपके 40,000 रुपए किराए के बने, ये आप चेक ले लो। अब उस ड्राइवर को वापस जाना है, पेशावर से आया, पेटा से आया, पंजाब से आया है। अब वो अपना चेक जो है वो लोगों को बेचता है कि ये फलां अड्डे वाले ने चेक बना के दिया है मुझे, ये 40,000 रुपए का, मुझसे कोई 38,000 रुपए का खरीद ले। तो ये भी सूद ही की एक सूरत है। अच्छा, अल्लाह, कि 2-3 दिन बाद जो पैसे मिलने थे, इसने वो कर्जा बेचकर उस पर नफा दिया है, यानी 40,000 रुपए का कर्जा बेचा है और उसके बदले में 2,000 रुपए सामने वाले को नफा दिए हैं इसने। इसी तरीके से हमारे यहाँ कारोबारी हजरात भी ये तरीका कर रहे होते हैं कि उनको मुख्तलिफ पार्टियां चेक देती हैं एडवांस तारीखों के अंदर, 50 लाख का चेक है या 20 लाख का है या 50,000 का है। अब वो जाते हैं लोगों के पास कि ये तो चेक जो है वो थोड़ी देर बाद का है, आप जरा मुझे कैश चाहिए, मुझे दे दो, इतने पैसे ऊपर ले लेना। तो वो ये समझते हैं कि शायद हम चेक की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। चेक बजाते खुद माल नहीं है, बल्कि माल की एक रसीद है। रसीद है, ये रसीद दिखाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। दुरुस्त। तो हकीकत में तो जो रकम बाद में मिलना थी वो रकम बेची गई है। तो ये भी एक सूदी सूरत है। फिर हमारे यहाँ कारोबारी दुनिया के अंदर एक बहुत ज्यादा आम पाई जाने वाली गलती कि ज़ैद बकर अमर कोई काम कर रहा है तो उसे कहेंगे कि जनाब हमारे भी पैसे लगा लो, या वो खुद ऑफर करेगा कि यार मुझे माल की जरूरत है, मेरी दुकान में माल नहीं है, कुछ पैसे दे दो मुझे। तो अब उसको पैसे दे देंगे, मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए दे दिए और तय ये पा गया कि
5,000 रुपया महीना या 10,000 रुपया महीना मिलता रहेगा, कोई नफा नुकसान नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस बेस पर ये फार्मूला दे नहीं पाया, बस एक मुश्त टेप आ गया कि जनाब अब जो है इन पैसों के बदले में हर महीने आपको इतने मिलेंगे। ये भी सूदी सूरत है। हदीस मुबारक में फरमाया गया कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफअतन फहुवा रिबा, कि कर्ज देकर उस पर नफा उठाना ये सूद है, ये कारोबारी सूरत नहीं है। कारोबारी सूरत के अंदर ये देखा जाता है कि कारोबार की कैपेसिटी क्या है, कारोबार की कैपेसिटी इतनी है, तो ये जो 20 लाख रुपए दे रहे हैं इनका उसमें इतना शेयर बनेगा, अच्छा फिर हर महीने का बैलेंस ये होगा। इस तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं या जो पैसे लेने वाले होते हैं, पैसे लेने वाले बिल्कुल भी 1% भी तैयार नहीं होते कि वो कोई हिसाब किताब देंगे या इनको अपना पार्टनर तस्वुर करेंगे या इनको पार्टनर के हुकूक देंगे। उनका एक ही मफाद होता है कि वो पैसा लेकर लोगों को जो है वो नफा दे। तो ये भी सूदी सूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारी सूरतें जो है वो इससे मिलती जुलती माशरे के अंदर पाई जाती हैं। ये डिफरेंस का एक तरीका माशरे के अंदर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर लोगों